अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। वीकेंड पर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है और इसके अलावा इस खित्ते के लिए बहुत ज्यादा अहम है। पाकिस्तान ने आने वाले वक्त में कुछ अहम फैसले करने हैं और इस प्रोग्राम में हम उन दोनों दो तीन इश्यूज को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान इन इश्यूज को लेके कैसे आगे बढ़ेगा। जो सबसे अहम खबर है वो पठानकोट के एयरबेस अटैक के हवाले से थी। आज भी इनफैक्ट ये खबर आई थी कि वो ऑपरेशन अभी तक जारी है, एयरबेस को क्लियर नहीं करवाया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि 25 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए थे। उनका सरप्राइज विजिट था लाहौर का और इसके बाद ऐसा लग रहा था कि ताल्लुकात जो है मजीद बेहतर होंगे और डायलॉग का आगाज भी जो है वो समझा जा रहा था कि बेहतर तरीके से होगा। लेकिन अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि डायलॉग मजीद आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि जिस वक्त ये अटैक हुआ उसके बाद हमेशा की तरह इंडियन मीडिया ने जो है मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं किया। रिवायती अंदाज में उन्होंने फौरी तौर पे ब्लेम पाकिस्तान पर डाल दिया और इसमें सिर्फ मीडिया कसूरवार नहीं था, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी थे जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों जमातों के पॉलिटिशियंस थे जिनमें तनकीद जो है वो पाकिस्तान पे करना शुरू कर दी। इसीलिए अब आगे जाके ताल्लुकात होंगे कैसे। लेकिन मोदी साहब का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि हम इंतजार करेंगे ये ऑपरेशन मुकम्मल हो, इसके बाद जो ताल्लुकात है उस पर बात की जाएगी। इसके अलावा दाइश के जो फुटप्रिंट है पाकिस्तान में वो किस हद तक मौजूद है, ये एक बड़ा अहम इशू है, क्योंकि पिछले हफ्ते पहले हमने सुना था कि सियालकोट से 9 अफराद को जो है गिरफ्तार किया गया था जिनका ताल्लुक दाइश से बताया जा रहा था और जो पाकिस्तान से सीरिया जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको पकड़ लिया गया। इसके बाद आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि तादाद ज्यादा है, 100 से ज्यादा नहीं, 100 से कम लोग ऐसे हैं जो कि पकड़े गए हैं जो कि दाइश से ताल्लुक रखते हैं और सीरिया जाने का प्लान कर रहे थे। कुछ देर में वो क्लिप मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले बात करेंगे इस इंडियन इशू पे। मीडिया ने जो है वहां पे लोगों से भी बात की थी। पठानकोट एयरबेस पे जब अटैक हुआ उसके बाद तो लोगों ने भी जो वहां पे गुफ्तगू की, मीडिया को बताया कि पहले से ही हमें खबरदार कर दिया गया था, हमारी दुकानें बंद कर दी गई थी, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बातचीत हो रही है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स 24 घंटे पहले मिल गई थी, वो बातें दुरुस्त हैं। जरा सुने कि लोगों ने जब वहां पर इंडियन चैनल से बात की तो उन्होंने क्या फरमाया था। आप हमें बताएंगे कि ये कब आपको आवाज सुनाई थी, क्या हो रहा था क्या नहीं? ऐसा भैया कल शाम से 5 बजे से गतिविधियां बढ़ गई थी। एयरफोर्स वालों ने पहले उनके बैरिकेड जो होते थे गेट के पास लगे होते थे और शाम को उन्होंने 5 बजे हमारे चौक में लगा दिए और जितनी फ्रूट की शॉप है, वेजिटेबल शॉप है, इनको बोल दिया कि आप अपनी शॉप बंद करके चले जाओ। और उसके बाद 8 बजे के बाद एकदम चौक में सन्नाटा हो गया। हमारी शॉप से धीरे धीरे बंद होनी चली होगी। सुबह 3 बजे मेरे फ्रेंड ने फ़ोन किया कि ये देखो फायरिंग सुनो, फायरिंग की आवाज़ आ रही है। 3 बजे तो हमारा इधर प्रॉपरली सील्ड हो गया था, ये एरिया ही सील्ड हो गया था। जानकारी मिल चुकी थी हमें अंदर से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। जी, ये वो बातचीत है जो कि इंडियन मीडिया से की गई, जिससे पता चलता है कि पहले ही दुकानें जो है वहां पे बंद करा दी गई थी। लेकिन जो रिएक्शन की मैं बात कर रहा था, जरा ये सुनिए कि मुख्तलिफ सियासतदानों ने क्या रिएक्शन दिया था इस हमले के बाद। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हम चाहते हैं पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सभी पड़ोसी देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए। हम शांति भी चाहते हैं, लेकिन भारत के ऊपर यदि किसी प्रकार का टेररिस्ट अटैक होगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। Prime Minister Modi has just returned from Pakistan after offering a hand of friendship to Pakistan, but this is what we get in return. Clearly, it is time for us to reassess our position as a country. ये तो बाहर से लोग आते हैं, वहाँ के लोग हैं, तो वो इसको कंट्रोल करना ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि इसको कंट्रोल करें कि ऐसी हरकत ना हो। मोदी जी हाल में ही पाकिस्तान होकर आए हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान से आए उग्रवादियों द्वारा इतना बड़ा आतंकी हमला हमारे फॉरवर्ड एयर बेस पर अपने आप में गहन चिंता का विषय है। रिवायती अंदाज में सियासतदानों और मीडिया की तरफ से तनकीद पाकिस्तान पे की गई। इस इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अब्दुल कयूम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे दिफाई तज्जिया का शहजाद चौधरी साहब, जो कि वाया लिंक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शहजाद चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। कयूम साहब, पहले तो ये जो हमला हुआ निहायत ही अफसोसनाक है, पाकिस्तान ने मजम्मत भी की है इस हमले की, लेकिन आज भी खबरें ये आ रही थी कि 72 घंटे ऑलमोस्ट गुजर गए लेकिन क्लियर नहीं हुआ है, ऑपरेशन अभी भी जारी है। पहले कहा था 4 दहशतगर्द थे मारे गए, फिर कहा 2 और थे, और ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये कैपेसिटी के बारे में क्या बताता है इंडियन फोर्सेस की? देखिए, ये एक बाइस से हैरानगी है कि उनको अगर 4-1 भी कर दिया गया था, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इंडियन को पहले इतला थी 24 घंटे तो उनको ये शेयर भी करनी चाहिए थी पाकिस्तान के साथ
کہ ہمیں یہ خبر آ رہی ہے، آپ کی ڈی جی ایم اوز کی ہاٹ لائنز موجود ہیں، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سانبا کٹھوا روڈ ہے اور مادھو پور ہڈ ورکس ہے، جہاں یہ پھر پٹھان کوٹ کی بڑی امپارٹنٹ، یہاں ان کی آرمر فارمیشنیں بھی ہیں، بہت کچھ ہے، اور یہ ٹوٹل ایریا فینسڈ ہے۔ میں 71 کی جنگ میں اسی پوزیشن کے اندر تھا، وہاں تھا، اور یہ ٹوٹل ابھی انہوں نے اس کے اوپر لائٹس لگی ہوئی ہیں، مائنز ہیں اندر، سینسرز لگے ہوئے ہیں، اور یہ تو کوئی چیز ادھر سے کراس نہیں کر سکتی۔ تو پھر لیکن اگر ان کو یہ اطلاع تھی اور ایک بیس ہے جس کے اوپر یہ گئے ہیں، وہاں ان کی کنٹونمنٹ بھی ہے، تو پھر ان کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا فوری طور کے اوپر، لیکن آج تیسرا دن ہے، اور یہ حیرانگی کی بات ہے کہ یہ ابھی تک ایریے کو فلش نہیں کر سکے۔ آپ دیکھیں ہمارے بھی کامرا پہ اور جی ایچ کے اوپر، مہران بیس کے اوپر، کراچی ایئرپورٹ کے اوپر بڑے زبردست قسم کے بڑے صحیح گوریلوں نے حملہ کیا تھا، بڑی سوچ سمجھ کے، لیکن خدا کا کرم تھا کہ شارٹ نوٹس کے اوپر ہمارا وہ ہوا۔ یہ تو کنٹونمنٹ ہے، اور وہ ایسی کنٹونمنٹ ہے جو بارڈر کی فارورڈ بیس ہے، جہاں سے آلریڈی یعنی یہ ٹینشن بھی کریٹ انڈیا کرتا ہے، تو اس کو بڑا وہ مین کیا ہوتا ہے انہوں نے۔ تو ایک تو یہ بات افسوس، کیا کیپیسٹی کا مسئلہ ہے یا مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے؟ ایشو کیا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں نا، یہ تو ابھی آہستہ آہستہ پتہ چلے گا نا، لیکن جو آبویسلی یہ ایریا کو کلیئر نہیں کر سکے چونکہ ان کی کیجولٹیز ہوئی ہیں، کرنل ایک ہلاک ہوا ہے، کچھ اور لوگ ہوئے ہیں، تو دس مینس کہ ان کی جو ہینڈلنگ کی کیپیسٹی تھی یا ہینڈلنگ کی جو ٹیکنیکس تھی وہ ٹھیک نہیں تھی۔ لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی پاکستان کے اندر کسی جگہ ہو، انڈیا میں ہو، افغانستان میں ہو، سری لنکا میں ہو، کہیں بھی ہو، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہ کہتے ہیں، بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ورسٹ وکٹم تو ہم ہی ہیں، پاکستان ہی ہے۔ جو دہشت گردوں نے جو یہاں ایک میدانی جنگ بنایا پاکستان کو، دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جہاں اس طرح بچے ذبح ہوئے ہوں، جس طرح مساجد، امام بارگاہ، آپ کے کوئی ورشپ پلیسز، ہر منڈیوں کے اوپر، کالجز، سکولز کے اوپر، مساجد میں، سب جگہ کے اوپر ہی ہوئے۔ تو اس لیے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک انڈر ورلڈ ہے بڑی اسٹرانگ، اور وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ انڈیا پاکستان کے ریلیشنز ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے، میں شہزاد چودھری صاحب سے اس چیز کا جواب لے لوں، پھر اس تعلقات پہ بھی میں بات کرتا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے شہزاد چودھری صاحب، اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ ابھی مثالیں دی قیوم صاحب نے کہ یہاں پہ بھی بڑے بڑے اٹیک ہوئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں 12-18 گھنٹے میں مسئلے کو ایڈریس کر لیا جاتا ہے، مطلب آپریشن کم سے کم مکمل ہو جاتا ہے، بیس کو کلیئر کر دیا جاتا ہے۔ وہاں کیوں اتنی تاخیر ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں اس کی؟ دیکھیے، اس سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ 6 یا 8 جتنے بھی یہ لوگ اندر گئے، یہ بہت ہیوی اسلحہ سے لیس تھے۔ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اتنا بڑا اسلحہ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ جو راؤنڈز وہ دکھا رہے تھے وہ 30 ملی میٹر کینن جو ہوتی ہے یا جو گن ہوتی ہے اس کے وہ راؤنڈز تھے۔ اچھا، اب اگر اس قسم کے ان کے پاس ہتھیار ہیں، اور خود انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بڑا ہیوی اسلحہ ہے، تو اس قسم کا ہیوی اسلحہ کس طریقے سے بیس کے اندر لے جایا گیا؟ یہ لوگ کس رستے، اگر وہ پاکستان سے گئے ہیں تو کس رستے پاکستان سے گئے اتنے ہیوی اسلحہ کے ساتھ؟ انہوں نے اپنی تمام تر جو فینسز، جو جنرل صاحب بات کر رہے ہیں، انہوں نے ان کو چیک کیا ہے، ان کی سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھی ہیں، اور انہوں نے کہا، انہوں نے جا کے فزیکلی چیک کیا ہے، انہوں نے کہا کہیں سے کوئی بریچ نہیں ہے۔ اچھا، اب اگر بریچ بھی نہیں ہے، ہیوی اسلحہ بھی ہے، تو یہ پھر کہاں سے اوپر سے کسی نے پھینک دیا ان کو؟ میرا خیال ہے کہ انڈیا کو اب اپنے اندر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کہاں سے یہ لوگ اس قسم کے پیدا ہو رہے ہیں۔ کبھی وہ دینا نگر میں کچھ کرتے ہیں، کبھی گرداسپور میں۔ میں خدا نہ خواستہ سکھوں پہ یا ان کے اوپر کچھ نہیں الزام، میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کو دیکھنا یہ چاہیے کہ ایک ٹرانس نیشنل فنامنن ہے یہ جو ٹیررزم کا فنامنا ہے، یہ ٹرانس نیشنل۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان اور بھارت کے درمیان میں معاملات یا اچھے تعلقات نہیں دیکھنا چاہتے۔ اچھا، اسی لیے انہوں نے اس وقت میں جا کے چن کے اس کے اوپر حملہ کیا ہے۔ تو اب اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا تجربہ بھی ایسا ہی رہا، اس کے بعد بھارت بھی خود اس تجربے سے گزر رہا ہے، اور وہ یہ بھی سمجھے گا کہ وہ کوئی نہ کوئی ان کے معاملات کو بہتر نہیں ہونے دے پا رہا، تو اس لیے پھر تھوڑا سا ذرا اپنی نظر کو وسیع کرنا پڑے گا، اور پاکستان کو مورد الزام جس طریقے سے ٹھہرایا جاتا ہے اس طریقے سے مناسب نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ممکن ہونا چاہیے۔ میں اسی میں تھوڑا سا تفصیل سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ پہلے میں ذرا قیوم صاحب کا ریاکشن اس پہ لے لوں، کیونکہ تعلقات کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ بڑا اچھا وزٹ کہا گیا کہ مودی صاحب کا ہے، وہ آئے، تعلقات بہتر ہوں گے، بات چیت ہوگی۔ ڈو یو سی کہ یہ ڈائیلاگ مزید آگے بڑھیں گے؟ کیونکہ اب تک ہم نے بیانات تو بڑے سنے ہیں پاکستان کے خلاف، لیکن کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ اب تک نہیں آیا انڈین حکومت کی جانب سے۔ دیکھیں، یہ خوش آئند بات ہے
کہ انڈین لیڈرشپ نے اگر دیر آیا درست آیا. ہم تو شروع سے یہ کہتے تھے نا کہ آپ کا پہ اٹیک ہوتا ہے یا بامبے اٹیک ہوتا ہے, دیر از نو کوشچن کہ پاکستان کی حکومت یا اس کی ایجنسیز ملوث ہوں گی, اور یہ ہمارے مفاد کے اندر بھی نہیں ہے. اور نان سٹیٹ ایکٹرز کو ایسے کبھی بھی ہم سپورٹ نہیں کر سکتے. اگر ان کے کوئی لنکیجز پاکستان میں ہیں تو ہم اس کے اندر تعاون کریں گے. کچھ لوگوں پہ مقدمات یہاں چل رہے ہیں, لیکن ابھی انڈیا نے جو سٹانس لی ہے یہ وزڈم کی سٹانس ہے. یعنی ان کی حکومت نے, ان کے انٹیریئر منسٹر نے ڈائریکٹلی پاکستان کو بلیم نہیں کیا, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ اسی میں فائدہ ہے اگر ہم سر جوڑ کے بیٹھیں گے. آپ کی ڈی جی ایم او ٹو ڈی جی ایم او ہاٹ لائن موجود ہے, آپ ڈائلاگ بھی بات کریں, آپ اپنی انٹیلیجنس شیئر کریں, تو دہشت گردوں کے خلاف تو پورا پریشر آئے گا مودی صاحب پہ, ریزسٹ کر پائیں گے؟ کیونکہ پہلے ہی ان پہ بڑی تنقید ہو رہی تھی نا پاکستان آنے پر. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ بہت سٹرانگ جو انڈین جو ہندو ریڈیکلز ہیں ان کا ریئیکشن ہے, آر ایس ایس کا اندر پریشر ہے. تو دیر فور یہ جو لبرل پارٹی ہے کانگریس, اس کی طرف سے بھی تنقید آ رہی ہے. دیکھیں نا, لبرل پارٹی کی طرف بھی ہے, لیکن زیادہ ڈر جو ہے نا وہ ان ہندو فنڈامنٹلسٹ کی طرف سے. یہ جو پٹھان کوٹ پہ بھی ہو رہا ہے, یو نیور نو کہ اس کے تانے بانے کہاں سے کیا ملتے ہیں. چونکہ انڈیا کے اندر بھی آج کچھ ریاستیں ایسی بھی ہیں جہاں ماوئسٹ اور نیکسلائٹس کی ٹوٹل ان کی اپنی حکومت ہے, بلکہ وہ ریونیو کلیکشن بھی خود کرتے ہیں. کوئی 12-14 سٹیٹس کے اندر تو یہ صورتحال ہے. اور منموہن سنگھ صاحب نے کہا تھا کہ اگر انڈیا کی سلامتی کو خطرہ ہے تو یہ انٹرنل ان کی وجہ سے ہے. تو میرے خیال میں ان کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ 30 ملی میٹر کی گنوں کے راکٹس کہاں سے ہے. یہ پی او ایف میں تو نہیں بنتے, یہاں تو نہیں ہے, آپ نے کہاں سے لیے, کدھر. اندر سے ہی ان کی اپنی سپلائی سے انہوں نے اندر اکٹھے کیے ہوں گے, اکٹھے کر کے ڈمپ کر لیے. ڈمپ کرنے کے بعد انہوں نے اندر سے بھی اور باہر سے بھی مل کے تو یہ ایکشن کیا, ورنہ یہ ایسے ہو نہیں سکتا. یقیناً اندر سے ہیلپ تو ہوگی, لیکن ہمیں یہ امید ہونی چاہیے, اور ابھی تک لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید پاکستان کا کوئی شہری اس میں ملوث نہیں تھا, ممکن نہیں نظر آ رہی ہے. دیکھیں نا, ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا کبھی بھی نہ ہو, لیکن ہم اس پاسبلٹی کو بھی رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے نا. کہ دیکھو لنک جو ہوتا ہے نا ان دہشت گردوں کا, اور یہاں بھی اگر کوئی بندہ اٹھایا جائے گا تو اس کے پیچھے بھی وہ شاید انٹیلیجنس ایجنسیز دوسرے ملک کی ہوں, اور وہ اپنے مولز رکھے ہوتے ہیں ملکوں کو بدنام کرنے کے لیے بھی. کئی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ کینیڈی کو کہا گیا کہ ہم نے ایک فالس اٹیک کرانا ہے تاکہ ہمیں بہانہ ملے اور کیوبا کے اوپر جائیں, تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. یہ ملک کئی دفعہ بڑے ملک اپنے ملک کے اندر ایک کریٹ کرتے ہیں سچویشن, اور کئی دفعہ صدر کو لگتا ہے یہ سچویشن کریٹ کی. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ مودی صاحب کو بھی پتہ نہ ہو. صحیح ہے. اور اندر وہاں پہ بھی ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہوں گے جو نہیں چاہتے ہوں گے کہ راہ وغیرہ جنہوں نے پاکستان کو توڑا ہے, اندر سے وہ ایسا کریٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے آل پاسبلٹیز اوپن ہیں, ان کو ڈسکس کر کے سوچنا چاہیے. شہزاد چودھری صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس اٹیک کے بعد آگے بڑھے گا یا یہیں تھم جائے گا؟ دیکھیے, یہ پھر سے بال اب چلا گیا ہے انڈیا کے کورٹ میں, اور بڑا انہوں نے سمجھداری کا کام کیا ہے, عقل اور فہم کے ساتھ چل رہے ہیں. اس کے اندر انہوں نے جلدی نہیں کی. بے شک ان کے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے پہلے دن کچھ اس قسم کی گفتگو کی تھی, لیکن پھر جلد ہی ان کی باقی باتیں بھی غلط ثابت ہو گئیں. جب انہوں نے کہا کہ ہم نے مشن اچیو کر لیا ہے, 4 آدمیوں کو مار دیا ہے اور مشن سکسیسفل ہو گیا, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ابھی تو 2 اور مارے ہیں اور 2 ابھی اور رہتے ہیں, اور اچھا ان کی وجہ سے معاملہ ختم نہیں ہو رہا. تو اس لیے وہ کچھ ٹھنڈے پڑ گئے. پھر ان کو یہ سمجھ آئی کہ ہم جتنی آسانی کے ساتھ پہلے 1-2 دن میں معاملات پاکستان کی طرف کر رہے تھے, یہ تو لگتے ہی کچھ اور لوگ ہیں. اب جب کچھ اور لوگ ہیں اور پھر ان کے اندر خاموشی چھا گئی. اس خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ اب آج وزیر اعظم جو ہے ان کے مودی صاحب, انہوں نے آج ایک اپنی انٹرنل میٹنگ کی ہے جس کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ بات چیت کا جو معاملہ ہے یا جو فورن سیکرٹری کو بھیجنا ہے اس کا فیصلہ بعد میں کر لیں گے. سب سے پہلے ہمیں اپنا یہ جو آپریشن ہے اس کو مکمل کرنا ہے. مکمل کرنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہمارے اس کے اثرات کیا ہیں. ہو سکتا ہے ان کو یہ کہہ رہے کہ وہ نی جرک ریاکشن تھا, لیکن انہوں نے بھی ریئلائز کر لیا کہ معاملہ کچھ اور ہے. اب دیکھیں, اس میں ایک میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی ہے نا, یہ کسی ایک ملک کا یا ایک ریجن کا مسئلہ نہیں, یہ گلوبل ایک کینسر ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب پٹھان کوٹ پہ بھی ہوا تو ادھر ان کے ہرات میں ان کے ایک جو کونسل خانہ ہے انڈین, اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ہوا ہے. تو دیر فور دس مینس کہ اگر ان کا لنکیجز ہے تو یہ ایک بگر گیم پلان ہے. تو اس ساری چیز کو سمجھنا چاہیے ہزارے شریف کے اوپر. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینا ہے پروگرام میں. بریک کے بعد نعیم الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے بھی اس پہ موقف لیں گے اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ داعش کے فٹ پرنٹس پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب میں کتنے گہرے ہوتے جا رہے ہیں. بات ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। नईम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपके आने से पहले हम बात कर रहे थे कि पठानकोट पे हमला हुआ और इसके बाद हमने वहां पे रिएक्शन तो देखा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया गया। अब तक कोई आउटराइट ये नहीं कहा है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। आप कैसा देखते हैं सूरत हाल को गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो पेरिस में मीटिंग हुई थी उसके बाद एक इनकलाबी तब्दीली आई है हिंदुस्तान के रवैये में। पाकिस्तान का रवैया तो मोर और लेस वही रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब शुरू ही से हिंदुस्तान के साथ दोस्ती के बहुत बड़े हामी हैं। और तो ताज्जुब की बात ये थी कि नरेंद्र मोदी ने अपना रवैया बिल्कुल बदला। सुषमा स्वराज इधर आई, बैंकॉक में थाईलैंड में मीटिंग हुई, जो वहाँ गए वगैरह वगैरह। अब हिंदुस्तान इस पॉइंट ऑफ व्यू को आगे लेकर बहुत आगे बढ़ गया है। उनके लिए गालिबन अब ये मुमकिन नहीं होगा कि पठानकोट के हमले के बाद अपना जो स्टांस है उसमें किसी किस्म की तब्दीली लाए। हालांकि राजनाथ सिंह ने, जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने शुरू में कह दिया था कि जी हम भी जवाब दे सकते हैं। उनका इशारा था, डायरेक्टली नहीं कहा था, पाकिस्तान की जानिब था। मगर अब ये बात भी सामने आ गई है कि जिन लोगों ने पठानकोट पे हमला किया वो कश्मीरी थे और वो कश्मीर में अफजल वो जो अभी तो बहुत सारी बातें चल रही, मेरे ख्याल से कोई हतमी चीज नहीं। ये एक एंगल तो ये है। हाँ, ये है। तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान इस वक्त कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो कशीदगी की तरफ जाए। रेजिस्ट कर सकेगा मोदी गवर्नमेंट, ये प्रेशर रेजिस्ट कर लेगी आपके? हाँ, क्योंकि जब हम मिलने गए थे तो उनका जो रवैया था इमरान खान से 11 दिसंबर को जो हमारी दिल्ली में मुलाकात हुई थी, बहुत ही मस्बत और दोस्ताना लगा मुझे। और मगर हम जानते हैं कि उनकी काबीना में पाकिस्तान के मुताल्लिक दो मुख्तलिफ आराएं पाई जाती हैं, मगर इसके बावजूद उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया जिसको हिंदुस्तान में भी पजीराई हासिल है। सही, ये बात नहीं है। ठीक है, मैं अब दूसरे इशू की तरफ आना चाहूंगा। दाइश के हवाले से पहले काफी महीनों से बातचीत जब होती थी तो कहा गया कि कोई उनकी प्रेजेंस पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन पिछले हफ्ते हमने देखा राना सनाउल्लाह साहब ने खुद आके बताया था कि 9 ऐसे लोग पकड़े गए जिनका ताल्लुक स्टैब्लिश हुआ है दाइश से और वो सीरिया जाने की जो है प्लानिंग कर रहे थे। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगह पे जो छापे मारे, अभी कल ही की ये खबर थी कि इस्लामाबाद में भी जो उनके अमीर थे उनको भी अरेस्ट किया गया है, आमिर उनका नाम था। इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब से आज भी मीडिया ने गुफ्तगू की, उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। जो पाकिस्तान से लोग गए हैं उनकी तादाद अभी तक सैकड़ों में नहीं है। जिन लोगों को हमने पकड़ा है उनसे पूरी इंटेरोगेशन हुई है, तो जो जाने वाले लोग हैं उनकी तादाद जो है पंजाब से दैट इज लेस देन 100। और बाकी हम देख रहे हैं कि कौन लोग जो है वो जाने की तैयारी में थे, उन लोगों को जो है वो गिरफ्तार भी की। जी शहजाद साहब, आपसे पहले मैं इस पे जानना चाहूंगा, क्योंकि जब ये एपीएस 2014 16 दिसंबर को वाकया हुआ, उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बना और हमारे उस वक्त ये था कि हमने यहाँ पे दहशतगर्दों को शिकस्त देनी है, खासतौर पे जो टीटीपी है उसको शिकस्त देनी है। लेकिन अभी एक नया फिनोमेना, पाकिस्तान के लिए नया फिनोमेना इमर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। आपके ख्याल में ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो लोग पकड़े गए, उससे क्या साबित होता है? क्या इनका फुटप्रिंट, दाइश का फुटप्रिंट बहुत ज्यादा फैल चुका है पंजाब में और पाकिस्तान में? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि नेशनल एक्शन प्लान जो है वो बिल्कुल ही एक जैसे कहते हैं ना कि सहीफे के तौर पे उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, जो कि चारों सूबों में नहीं हो रहा। बहुत सारे हमारी जगहों पे उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि उसके 20 पॉइंट में से 13 ऐसे हैं जिनमें से किसी को एक को हाथ भी नहीं लगाया गया। तो जाहिर है कि अगर गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंटों ने ये फैसला करना है कि हमने यहाँ पे दहशतगर्दी या एक्सट्रीमिज़म, इंतहा पसंदी को ख़त्म करना है, दाइश जैसे असरात को कम करना है, तो फिर नेशनल एक्शन प्लान उसका एक वाहिद ज़रिया है। हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा हमें ये भी इसको भी दाइश को भी इन पर्सपेक्टिव प्लेस करना चाहिए। क्यों हम लोग कहते हैं या लोग कहते हैं कि दाइश अभी उस तरीके से पाकिस्तान में कदम नहीं जमा सकी? इसका मुकाबला कीजिए अलकायदा के साथ। जब अलकायदा इस खत्ते में मौजूद थी तो बिल्कुल हर चीज़ जो है, अलकायदा सेंट्रल था, वो यहाँ पे था। उसामा बिन लादेन, अयमन अज़्ज़वारी, जितनी लीडरशिप थी सबकी सब यहाँ मौजूद थी। आज हालात ये हैं कि दाइश का सेंटर ऑफ ग्रेविटी शाम और इराक में है, उसके सिर्फ मुज़मिरात है जो यहाँ पे नजर आते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कि हैं तो पाकिस्तानी, इनमें से अरब कोई भी नहीं है, लेकिन अपने आप को अटैच करते हैं। अब ये अटैच क्यों करते हैं? आइडियोलॉजिकल रीजन की वजह से करते हैं। इस वजह से करते हैं कि वहाँ से पैसे मिलते हैं, इस वजह से मिलते हैं करते हैं कि इनके अंदर और कुछ करने को नहीं है, इनके अंदर मुआशी मसाइल हैं। तो इसलिए पाकिस्तान जब क्वालिफाई करता है स्टेटमेंट को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये खतरा नहीं है।
اگر ہم اس کو کچھ کریں گے نہیں تو یہ بڑھتا رہے گا اور اس کو روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کو اس کو بالکل منوان اس کے اوپر عمل کیا جائے. قیوم صاحب اس طریقے سے جس طریقے سے ہم نے بھی سوچا تھا کہ عمل ہوگا، کیونکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ تھی، سول ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پہ تھی، لیکن بہت سارے ایشوز ہیں جن کو ایڈریس نہیں کیا گیا. مدارس کے ایشو پہ بہت تاخیر کی گئی. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو کالعدم تنظیمیں ان کے حوالے سے کارروائی اس طریقے سے نہیں ہو رہی جس طریقے سے ہونی چاہیے. فاٹا میں ہم دیکھتے ہیں ہو رہی ہے، لیکن صوبوں میں وہ نہیں کام ہو رہا جتنا ہونا چاہیے. دیکھیں یہ جو نیشنل ایکشن پلان میں نا کچھ تو ایسے پوائنٹس ہیں جس میں ٹینجیبل ریزلٹس ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں، آپ سویپ کر رہے ہیں، ملٹری ایکشن ہے اس کے ریزلٹس. کچھ انٹینجیبل ہیں جن کی چیز امپیکٹ آپ کو ود دی پیسج آف ٹائم نظر آئے گا، اور وہ بیماریاں بھی بہت پرانی ہیں. وہ مینلی انتہا پسندی کی ہے، یہ انتہا پسندی، ریڈیکلزم، آپ کے مدارس ہیں، ان کا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ایک کینسر ہے جس کو آپ کو گریجولی ہولڈ کرنا ہے. اس دن انٹیریئر منسٹر نے سینٹ میں بریفنگ دی اور انہوں نے بتایا کہ 20 پوائنٹوں میں سے 10 تو ایسے ہیں جو صوبوں کے پرویو میں آتے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے. لیکن مینلی جو پنچ لائن تھی نا وہ کراچی کا آپریشن، ضرب عضب اور بلوچستان کا، ان میں پروگریس ہوئی. ان ایڈیشن ٹو دیٹ کچھ اور پوائنٹس تھے، مثلا ہینگنگ کے اوپر ریسٹرکشن تھی، مثلا آپ نے ملٹری کورٹس بنا لی. بہت ساری باتیں جو کی تھی نا چودھری نثار صاحب نے بڑی سبجیکٹو سی تھی، کوئی کنکریٹ میجرز جو لیے گئے ہیں وہ نہیں، اس میں فیکٹس اینڈ فگرز کے سامنے جواب دیا انہوں نے. اگر میجر نہ لیے گئے ہوتے تو آج پاکستان کی حالت اس طرح امپرووڈ نہ ہوتی. آپ دیکھیں کراچائٹ سے پوچھ لیں، بلوچ بھائیوں سے پوچھ لیں، ضرب عضب کا آرمی آپ کو خود بتا رہی ہے، وہاں کے لوگ بتا رہے ہیں امپروومنٹ ہے. لیکن آئی ووڈ ایگری ود یو کہ ہمیں اس کے اندر اور ٹاپ سپیڈ پہ جانا ہے. اس کے اندر پورا سب کا تعاون چاہیے اور وہ تعاون اللہ کے کرم سے ملے گا تو ہم آگے جائیں گے. دوسری بات داعش کی جو ہے کتنا بڑا تھریٹ ہے. یہ دیکھیں داعش کی ہمیں ایک چیز سمجھنی چاہیے. ایک تو جیسے چوئی صاحب نے کہا، شہزاد صاحب نے، کہ جی یہاں پہ ان کا کوئی انفراسٹرکچر اس طرح موجود نہیں ہے کہ جیسے پہلے یہاں اسامہ موجود تھا، دوسرا جی. یہ جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں نا، جیسے رانا صاحب کہہ رہے ہیں 100 سے کم ہوں گے، یہ سمپتھائزر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی اپنی آئیڈیالوجیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم ادھر جائیں تو شاید، یہ ٹوٹلی ڈیریلڈ لوگ ہیں. اور یہ یہاں تو 100 سے کم ہیں، یہ یورپ میں سینکڑوں سے زیادہ، 750 کا فگر آج بتایا، برطانیہ، امریکہ، وہاں سے. یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ جو سلطنت اسلامیہ بن رہی ہے ایکچولی یہی ٹھیک ہے. کچھ کو سیکٹیرین اس کے اندر وہ ہے، کوئی کہتا ہے نہیں شیعہ کو آگے ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں یہ سنیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس طرح بھی یہ مس گائیڈڈ لوگ ہیں جو جا رہے ہیں. تو اگر یہ پکڑے جا رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم اس کو ادھر سے پکڑ کے ان کو روک رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں کو پلانڈ آپریشن کے لیے یہ لوگوں نے ہیڈ کوارٹر سیٹ اپ کر دیا. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم جیسے ایئر مارشل شہزاد نے کہا کہ ہمیں بالکل کمپلیسنٹ نہیں ہونا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ تھریٹس تو بارڈر چاروں طرف ہیں، ہمارے ماحول ہے. آپ ایک آئی لینڈ آف ایکسیلنس تو بنا نہیں سکتے. ہم تو سب مطلب ایک ایسے چوراہے پہ ہیں جیوگرافیکلی اور اسٹریٹجیکلی جہاں ہر طرف سے ہم امپیکٹ ہوتے ہیں. تو ہم الرٹ ضرور ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایون یہ جو دور جنگ لگی ہوئی ہے عرب کے ممالک میں نے اگلے دن سینٹ میں بھی کہا تھا کہ ہمیں اندر گھس کے تو اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا اس پہ آپ نے ایک بات کی، ایران کو نزدیک لانا چاہیے. شہزاد صاحب سے میں اس پہ ذرا پوائنٹ آف ویو لے لوں، پھر نعیم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ کہہ رہے قیوم صاحب کہ اگر ہم نے بالکل ہی نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ نہیں کیا ہوتا تو آج ملک کے حالات 2015 میں جو ہم نے دیکھے وہ پہلے سے بہتر نہ ہوتے. اس کا مطلب کچھ نہ کچھ کاروائی ہے، ہاں کمی ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ایکشن ہو رہا ہے جس کی وجہ سے امن کے لحاظ سے بہتر رہا پاکستان پچھلے سال. دیکھیے دو چیزیں ہیں اس نیشنل ایکشن پلان کی. ایک تو یہ ہے امیجیٹ میجرز ہیں. امیجیٹ میجرز میں جو فوج کا کام تھا، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام تھا، وہ انہوں نے کر دیا. آپ کو کراچی میں فوراً حالات بہتر اچھے لگے. بلوچستان میں ایک اچھی امید پیدا ہوئی، وہاں پہ پولیٹکس بھی ساتھ، سیاست بھی ساتھ شامل تھی، سیاسی لیڈرشپ کا بھی حصہ تھا. اور پھر فاٹا کے اندر جو ضرب عضب تھا اس نے. لیکن اس کے بعد آتے ہیں جو 17 باقی پوائنٹ ہیں، وہ سسٹیننگ میجرز ہیں. یعنی یہ تو آپ نے اچھا ایک چہرہ اپنا لیا، چہرہ بن گیا آپ کا اچھا، لیکن اس چہرے کے پیچھے ایک بدن بھی بہت اچھا ہونا چاہیے. اس بدن کا جو کام ہے وہ 17 پوائنٹس کا ہے، جہاں پر کہ ہمارا دھیان اس وقت نہیں جا رہا کیونکہ اس میں بہت سارے محکمے اور صوبے شامل ہیں.
اس میں جوڈیشل ریفارم ہے, پولیس ریفارم ہے, کرمنل پروسیجرز کی امپروومنٹس ہیں, اس کے بعد آپ مدرسوں کے اندر آ جائیے, ایجوکیشن, معیشت کو بہتر کرنے کی باتیں ہیں. تو یہ سارے کام کچھ تو شروع ہیں, آہستہ آہستہ اپنی جگہ پہ آتے ہیں, اور کچھ کے اوپر ہم ہاتھ. اینڈ دیکھیں نیریٹو کریٹ کرنا تھا, مفتی منیب الرحمان صاحب کو ذمہ داری دی گئی, وہ بھی تک کوئی نیریٹو سامنے نہیں آ سکا. میں گو کہ اپنے نیریٹو کو اس قسم سے آرٹیفیشل نیریٹو کی میں بات نہیں کرتا, لیکن بہر صورت یہ علماء کا کام ہے, لیڈرشپ کا کام ہے, وہ آئیں اور ان لوگوں کو انہوں نے فکر ان کی بہتر کرنی ہے. تو یہ چیزیں چونکہ نہیں ہو رہی, اس وجہ سے آپ کو داعش جیسے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ یہاں سے اپنی سوچ پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ, کہ وہاں پہ اسلام کا نام لے رہا ہے کوئی, وہاں پہ کوئی جھنڈا کھڑا کر رہا ہے, کوئی سعودی عرب ایران کے مسائل شروع ہوئے ہیں. جل صاحب نے کہا میں اگری کرتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں لوگوں ان کی کنفیوژن کو دور کرنا لیڈرشپ کا کام. معاشی جو ایشو ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے. میں ذرا نعیم الحق صاحب, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں نیشنل ایکشن پلان پہ جو پروگریس ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف مطمئن ہے؟ دیکھیں اصلی مسئلے کی میں سمجھتا ہوں ہمارے خطے میں بات ہی نہیں ہو رہی. وہ کیا ہے؟ دنیا بھر میں جو آکوپیشن رہی ہے, اسرائیل نے ابھی تک فلسطین پہ قبضہ کیا ہوا ہے, ہندوستان نے ابھی تک کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے, امریکہ نے افغانستان اور عراق پہ قبضہ کیا, ابھی تک افغانستان کی جان نہیں چھوڑی. سارے کشمیری آزادی چاہتے ہیں, افغانستان کی آدھی سے زیادہ آبادی چاہتی ہے کہ امریکی جو ان کے تسلط ہے وہ ختم ہو جائے. مڈل ایسٹ میں تمام مسلمان جو حب الوطنی یا جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فلسطین آزاد ہو, بلکہ پوری دنیا میں لوگ چاہتے ہیں. مگر کیونکہ بڑی طاقتیں اس آکوپیشن کو سپورٹ کر رہی ہیں, اس لیے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اسی لیے 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے یہ جہاں مسلمان ہمارے کرنے کا کام ہے وہ تو کریں نا کم سے کم. یہ ختم نہیں ہوگا. میں آپ کو یہاں پیشین گوئی کر رہا ہوں. شاید آپ کہہ رہے ہوں کہ آپ کی پیشین گوئی میری درست ہو, لیکن جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ تو ہم کریں. ہمارے کرنے کا کام ہے وہ تو ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں ضرب بھی ہو رہی ہے. نیشنل ایکشن پلان پر حکومت کی جانب سے کچھ کمزوری نظر آئی, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. داعش ابھی کہاں سے نکلی؟ 10 سال پہلے تو اس کا وجود ہی نہیں تھا, 5 سال پہلے بھی اس کا وجود نہیں تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصلی مسئلہ جب تک اس کے حل کی جانب مسلمان ممالک یا پاکستان جیسے ممالک اس کی بات نہیں کریں گے, اس کے حل کی بات نہیں کریں گے, دنیا پر پریشر نہیں ڈالیں گے, یہ جو جس کو ہم مسلمانوں کی جنگ آزادی کہتے ہیں فلسطین کے جیسے حوالے سے, مگر یہ وہ لوگ اس کو سپریس کیے ہوئے مغربی طاقتیں. کئی کرسچن ممالک آزاد ہو چکے ہیں پچھلے 20 سال میں, مگر فلسطین ہے, ناردرن سائپرس ہے, اور بوسنیا بھی ہے. بوسنیا آزاد نہیں ہے, بوسنیا کو انہوں نے ایک یونین میں گھسیٹ دیا, اس لیے کہ ان کو یا تو اسلام سے خطرہ ہے, مگر مجھے نہیں پتا ان کو اسلام سے خطرہ کیوں ہونا چاہیے. یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. اس پہ عرض کروں گا. دیکھیں نعیم الحق صاحب کا یہ پوائنٹ بڑا ہی ویلڈ اور بڑا ویٹی پوائنٹ ہے. میں پچھلے دنوں میں مجھے موقع ملا کہ میں پاکستان کی پارلیمنٹ کو ریپریزنٹ کیا نیٹو کی پارلیمنٹ کے اندر, اور وہاں جب میں نے یہ دیکھا کہ دے آر اونلی سیلف سینٹرڈ, تو میں کھڑا ہو کے بولا اور میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں دنیا کے اندر سے اگر دہشت گردی ختم کرنی ہے اور یہ امن لے کے آنا ہے نا, تو آپ دنیا میں انصاف دیں. پیلسٹائن, کشمیر, یہ بوسنیا, یہ وہ. اینڈ سیکنڈلی آئی ریکویسٹڈ دیم کہ ڈو یو تھنک کہ یونائٹڈ نیشن آپ کی آزاد ہے؟ ڈو یو تھنک کہ وہ انصاف کر رہی ہے؟ ان کے جو ریزولوشن آپ نے اپلیکیبل کرانے ہوتے ہیں وہ فوری طور پہ کرتے ہیں. آپ نے چٹ لی, آپ نے کہا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, پھر آپ کہتے ہیں سوری, آپ نے ملینز آف لوگوں کو ہلاک کر دیا. کہ اگر یہاں پہ دنیا بھر میں جو آئیس کا یہ رہا ہے طریقہ کار کہ ان امپلائڈ جو لوگ ہوتے ہیں, جو بے روزگار ہیں, ان کی طرف جا کے ان کو سیلری پہ باقاعدہ ہائر کیا جاتا ہے. یہ ہم پہ کل جو رپورٹ آئی تھی امیر کی, وہ بھی یہی تھی نا کہ 30-50 ہزار روپے دے کے ان کو رکھا جا رہا ہے. تو یہ ایشوز تو ہم نے ایڈریس کرنے نا. جی شہزاد صاحب پہلے آپ کر لیں, پھر قیوم صاحب بات کریں. دیکھیے میں اپنے دونوں ساتھیوں سے ایگری کرتے ہوئے چھوٹی سی ایک ان کی نوٹس میں چیز لانا چاہتا ہوں. آج اگر ایران یعنی سعودی عرب اور ایران کا جو معاملہ ہے, کیا اس کی جو بنیاد ہے کیا وہ فلسطین کا معاملہ ہے؟ اگر فلسطین کا معاملہ ہے تو پھر سعودی عرب کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ایران اتنی زیادہ وہاں پہ حزب اللہ کے ساتھ مل کے شام میں, ان لوگوں نے اسرائیل کے لیے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے. امریکہ کو مسئلہ ہی یہ ہے شام کے اندر اور حزب اللہ کے ساتھ اور ایران کے ساتھ, اور رہا ہے کہ بھئی یہ فلسطین کے اسرائیل کے لیے مشکل کھڑی کرتے ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ جو عالم اسلام ہے اس کے اندر آج ایک اور تفریق کریٹ ہو گئی, جہاں پر کہ کچھ ممالک جو ہیں وہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور کچھ ایک طرف سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. تو میرا نہیں خیال اس کی اپنی وجوہات ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, جو انہوں نے فرمایا, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے مسائل اس سے زیادہ گمبھیر اور گہرے ہو چکے ہوئے ہیں, اور ہمیں اصل میں جیسا ہم نے کہا کہ اگر اپنے خطے کو, اپنے ملک کو لے کے, اپنے مسئلے کو لے کے آگے چلیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں, تو شاید عالم اسلام میں بہتری. مثال کے طور پہ ترکی سے لے کے نیچے تک آ جائیے, ملیشیا تک, انڈونیشیا تک, ترکی ٹو انڈونیشیا,
آپ کو مسائل کا انبار اتنا بڑا نظر نہیں آتا جتنا کہ خلیج کے اس پار نظر آتا ہے. تو آج اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم اسلام کی اپنی ڈسٹورشنز اتنی زیادہ ہیں جو کہ ہمیں غالباً یہ اسکیپ مل جاتا ہے کہ ہم فلسطین یا امریکہ یا شام یا کسی اور کشمیر کے مسئلہ اپنی جگہ کے اوپر، فلسطین کا مسئلہ اپنی جگہ، لیکن ہمارے اپنے گھر کے اندر جو خرابی ہے اس سے پہلو تہی ہو جائے گی اگر ہم صرف انہی پہ نظر رکھیں اور اپنی کمزوری پہ نظر نہ رکھیں. ٹھیک ہے، ایک بریک لیں گے، پروگرام میں پاکستان میں پھر حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. میں نے کہا تھا کہ جو ویکنڈ پہ ڈیولپمنٹس ہوئی تھی اس میں صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے، پورے خطے کا ایک بڑا ایشو ہے اور پاکستان کو اس میں بڑے اہم فیصلے کرنے ہوں گے. سعودی عرب میں جو پھانسی ہوئی تھی شیعہ کلیرک نمر النمر کی، اس کے بعد ہم نے دیکھا جو سعودی ایمبیسی تھی ایران میں اس پر جو ہے مظاہرین نے حملہ کیا، جو ڈپلومیٹک ٹائز تھے وہ ختم کر دیے سعودی عرب نے ایران کے ساتھ، اور اس کے بعد آج بحرین اور سوڈان نے بھی اپنے ڈپلومیٹک ٹائز جو ہیں وہ ایران کے ساتھ ختم کیا. یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. ابھی ریسنٹلی جو یمن کا ایشو تھا اس میں پاکستان نے کسی کو جوائن کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا اور لوگوں نے سراہا تھا کہ اچھا فیصلہ، آپ دور رہیں، اس معاملے میں پڑے نا، کیونکہ ہمارے ہاں شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں، یہ کوئی جو ہے سیکٹیرین کانفلکٹ نہ بن جائے. اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایک بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو فرقہ واریت ہے نا، یہ بالکل چوئی صاحب نے ٹھیک کہا، شہزاد صاحب نے، کہ اس نے ہمارے مسلمان ممالک کے اندر یہ پھوٹ، لیکن یہ ابھی ریسنٹ فنامنا ہے، یہ زیادہ ہوا ہے. ایک وقت تھا کہ ایران کے صدر گئے تھے سعودی عربیہ، اور ایک وقت تھا کہ سعودی کنگ نے بھی ایران کو کیا تھا، اور ہمارے بڑے اچھے تعلقات آگے چلتے ہیں. یہ دنیا میں جو ٹرمائل ہے نا، یہ ناانصافیوں کی وجہ سے، اور اس میں ویلڈ ہے پیلسٹائن کے اوپر جو ظلم ہوا فلسطینیوں کے اوپر، وہاں ہی سے القاعدہ نے جنم لیا. وہی سیڈ تھے جو ادھر آ کے تو پھر گریجولی ان کو لوگوں نے سپورٹ کیا. اسی طرح کشمیریوں کی بات ہے، باقی مسلمان. ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو امپارٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے حالات اتنے ریلیونٹ نہیں ہیں جتنی اکنامک نیڈز ہیں ویسٹ کی. تیل کے اور گیس کے کنویں اور ذخیرے مسلم دنیا میں ہیں، سینٹرل ایشین ریپبلک ہو یا مڈل ایسٹ ہو. یہ جو نیو ہے نا ان کی جو کولونیلزم، دیٹ مینز کہ آپ ہر جگہ پہ بیس بنا لیں. امریکہ نے، ڈو یو تھنک کہ ٹونی بلیئر کو اور امریکہ کو نہیں پتا تھا کہ ان کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ہے؟ وہ ایک ہماری گورج کے اندر تورا بورا میں چھپے ہوئے بندے کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کیا ہے. ان کو سب پتا تھا، لیکن ان کمپنیوں کو قابو کرنا تھا جہاں سے تیل نکلتا ہے. اب ڈو یو تھنک کہ داعش جو ہے اس کا اگر تیل ہے اور ریفائنڈریز ہیں اور ایکسپورٹ کر رہے ہیں، جب آپ کو اتنا پتا ہے، ہماری حکومت کو اتنا پتا ہے، پھر بھی ہم الائے بنے ہوئے امریکہ کے. دیکھیں نا، الائے تو آپ ایک غریب ملک ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹری کا، آپ الائے کیا بنے گے؟ آپ تو اپنے گلے بھی کرتے ہیں. ہم تو سفر کیا ہے، ہم تو فرنٹ لائن اتحادی ہمیں بنایا گیا اور بنانے کے بعد آپ نے سفر کیا. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ویسٹ کی گیم ہے، یہ داعش پیداوار ہی ان کی ہے. اور اس پہ کامنٹ کر دیں جلدی سے، میں چونکہ فوجی بندہ ہوں مجھے پتا ہے، بالکل ان کو ختم کرنا کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تیل بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، وہ بھی سعودی عرب اور ایران کے معاملے پہ، کیونکہ ہمارے اکنامک ٹائز پاکستانی لیبر، سعودی عرب اور ایران کے معاملے پہ میں نے اگلے دن سینٹ میں بھی کہا ہے کہ یہ ٹائم ہے کہ پاکستان کو آگے آ کے اس ڈیفرنس کو دور کرنا چاہیے. یہ جو ہے نا، یہ صف بندی نہ ہونے پائے، کیونکہ پاکستان میں شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں، ہمارے لیے بھی اور مسلم دنیا کے لیے بھی یہ امپارٹنٹ ہے. ہمیں آگے ہو کے تو ان کو ملانا چاہیے تاکہ یہ اس طرح کا. میں جنرل صاحب کی بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں، پاکستان واحد دنیا کا اسلامی ملک ہے جو نیوکلیئر پاور ہے. یہ پاکستان کا فرض ہے کہ وہ سعودی عرب جس کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں اور ایران جس کے ساتھ بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں، ان دونوں کے درمیان جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ان کو ختم کرانے کی کوشش کرے. مگر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی حکومت میں مجھے وہ جذبہ نظر نہیں آ رہا جو اس کام کے لیے ضروری ہے. ہمیں تو چاہیے تھا ایک بہت ہی پرو ایکٹیو وزیر خارجہ پاکستان کا ہوتا جو اس وقت تہران پہنچا ہوتا اور شام کو ریاض پہنچا ہوتا اور پاکستان کی حکومت کی جانب سے، پاکستان کے عوام کی جانب سے ان کو دوستی کا پیغام دیتا. وہ جو مسئلہ جو ایک شیعہ کلیرک کی پھانسی کی وجہ سے پیدا ہوا اس کو ختم کرانے کی کوشش کرتا. ہم جانتے ہیں کہ تہران میں جو حملہ ہوا سعودی عرب کی ایمبیسی پر، وہ تہران کے ایران کے شہریوں نے کیا تھا صرف. میرے خیال میں ایران کی حکومت اس میں انوالو نہیں تھی. ایک میں سمجھتا ہوں ایک رد عمل، لیکن یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو ریزالو کرنا ہے اور آپ سمجھتے ہیں پاکستان اس میں مدد کر سکتا ہے. شہزاد چودھری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اپنے اتنے مسائل ہیں
اور اس وقت پاکستان کی وہ سٹینڈنگ تو نہیں شاید جو 80s یا 70s میں تھی. تو آپ کے خیال میں کیا یہ ہمیں اس میں آگے بڑھنا چاہیے؟ مسئلے کا حل نکالنے میں پاکستان کوئی ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے یہ اتنا ایک میں سمجھتا ہوں سینسٹیو مسئلہ ہے کہ جب تک ہم اس کے بارے میں بالکل کانفیڈنٹ نہ ہوں اور اس کے بارے میں شفافیت نہ رکھتے ہوں اپنی سوچ کے بارے میں، اس وقت تک اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سینسٹیوٹیز اتنی زیادہ ہیں. یہ دیکھیے 2-3 چیزیں ہوئی ہیں جو کہ ہمیں غالباً جس نے ہمیں کارنر کے ساتھ لگا دیا ہے. یمن کے معاملے پہ پاکستان نے سٹانس لیا، لیکن اس کے بعد کچھ عرصے بعد سعودی عرب کے اندر 34 ملکوں کا اتحاد آتا ہے جس کے اندر پاکستان کا جھنڈا دکھتا ہے. گو کہ اس کے بارے میں کلیئرٹی ابھی آنا باقی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایران کے ساتھ بھی کوئی تعلقات کو بہت گہرائی طریقے سے قریب بھی نہیں رکھا. ان کے ساتھ ہم نے ایک واجبی سا تعلق رکھا کہ کہیں سعودی عربیہ، کیونکہ یمن میں ہم اپنا ایک بڑا کلیئر سٹانس لے چکے ہوئے تھے، اسپیس سعودی عربیہ کے ساتھ کم ہو چکی ہوئی تھی، اس وجہ سے ہم ایران کو بھی ہم نے دور رکھا ہے. تو اب جب ہم اندر گھستے ہیں ان چیزوں کے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایرانی ہماری بات اسی طریقے سے سنیں گے جس طریقے سے شاید سعودی سن پائیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، بدقسمتی یہ ہے کہ آج اوپیک کے اندر ایران اور روس کی ایک پالیسی ہے اور باقی تمام ممالک جو ہیں ان کی علیحدہ پالیسی ہے. وینزویلا کو بھی آپ ایران اور روس کے ساتھ ملا سکتے ہیں. اوپیک کے طور پہ کام کر ہی نہیں رہا. OIC جو اسلامک کنٹریز کی ایک آرگنائزیشن ہے، وہ بالکل ہی اس کو پچھلے 2-3 سال سے بجٹ ہی نہیں ملا ہوا، پیسہ ہی نہیں ملتا اس کو. باقی جہاں سے چندہ جمع ہوتا ہے، قطر اس کے اندر بڑا اس کا ایک اپوزنگ ممبر ہے اور اس کے بارے میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کرنا پڑے گا کیونکہ وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ شہزاد چودھری میں شامل ہونے کے لیے. نعیم صاحب آپ کا بھی شکریہ، کریم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.